अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 डिग्रीज में मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज के शो में हम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किस तरीके से हमारे लिए एक आज़ाद वतन लिया और किस जद्दोजहद के बाद ये हमें ये वतन मिला, इसकी हमने बात करनी है। खिराज अक़ीदत पेश करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ा को, और क्या हम कायद आज़म के अफ़कार से और जिस तरीके से वो अपनी सियासत को आगे लेकर चलें कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, सफ़र कितना तय हो गया है, कितना अभी बाकी है, क्या आगे उजाला है या अंधेरा नज़र आ रहा है, मंजिल करीब है या दूर है, क्या रूल ऑफ लॉ जो वो चाहते थे कायद आज़म वो है या नहीं है, क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब है या नहीं है, तो हम कहाँ पहुँचे हैं अभी और कितना मजीद कुछ करने की ज़रूरत है, इसकी हमने बात करनी। और फिर सियासत में पेशरफ्त हुई है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा कि मुलाकातें करेंगे वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत से, और डायलॉग की राह हमवार करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका भी जिक्र करेंगे, जिसमें सियासी मामला, सियासत और दहशत गर्दों का जो गठजोड़ है इसके बारे में खुल के बात की गई है। यानी कुछ सियासी हलके जो कह रहे हैं अपने आप को कि वो सियासत कर रहे हैं और उसके कवर में दहशत गर्दों की सहूलतकारी की जा रही है, तो इसकी बात की है और सख्ती से निमटने की इसने बात की है। तो हम ये सारी बातें करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कुछ सीख सकते हैं और ये आज़ाद वतन जो हमें मिला है इसको हम तरक्की की राह पर कैसे गामजन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो पर हमें वक्त दिया। मुझे कहेगा, सियासत की तो खैर हम बाद में बात करेंगे, पहले बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और आज रेट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आज हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान चल रहा है, मंजिल कितनी दूर है, कितना सफ़र अभी तय करना बाकी है। आप कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? ये वो सियासत है जो कायद ने सियासत की थी, या हमें बहुत कुछ अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? ज़रा कहिए। जी, पहली बात तो ये है कि कायद आज़म की अपनी जो पर्सनैलिटी थी, हमने उसको समझे कि एक शेल्फ पर रख दिया है। हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि वो भी एक सियासतदान थे, और उस वक्त भी सियासत उतनी ही पुरपेच और ख़तरनाक थी जितनी आज है। लेकिन उस पुरपेच सियासत में भी उन्होंने अपने असूल के ज़रिए, अपनी हक गोई के ज़रिए और अपनी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के ज़रिए अपनी जगह बनाई और कामयाबी हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हम तो आज उनको कायद आज़म के नाम से याद करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, लेकिन वो बुनियाद तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो पूरी स्ट्रगल की, 1935 के इंतखाबात थे, उसमें मुस्लिम लीग को एक बड़ी शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना काम जारी रखा और मुसलमानों के लिए और हमारे आबा अजदाद के साथ मिलकर ये जो मुल्क हासिल किया है, ये हकीकतन मुमलकत खुदादाद है। और उनकी जो मिसाल थी वो तो बहुत मुश्किल था उस तक पहुंचना, लेकिन वो एक समझें कि मीनार के तौर पे हमारे सामने मौजूद है जिस तक हमें पहुंचना है। हक गोई की, बेबाकी की, असूल पसंदी की, किरदार की पुख्तगी की, कि उन्होंने आखिर तक जो है अपनी पुख्तगी से अपनी कौम को लीड किया। और उनका जो 11 अगस्त का खताब है वो हमारे लिए एक मशअल राह है। आज चूंकि क्रिसमस भी है, जी जी जी। कि पाकिस्तान में तमाम, अब जबकि पाकिस्तान बन गया तो तमाम जो अक़लियतें हैं और जो लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं, उनको भी इस ममलिकत में बराबर के हकूक़ हासिल हैं। तो वो भी एक कमिटमेंट है जो उन्होंने की, और उनकी जो फरमूदात हैं करप्शन के बारे में, सरकारी अफसरों के बारे में, वो सब हमारे लिए एक मशले राह का तयन करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। पर हमें बहुत ज़्यादा इस पर सफ़र भी तय करना है, इस पर भी गौर करना है कि क्या जो नौ आबादियाती निज़ाम जो हमें विरसे में मिला, क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान बनने के 77 सालों के बाद हम उस पे एक भरपूर नज़रसानी करें, ताकि हम जो अब 25 करोड़ की बहुत बड़ी एक मिल्लत है पाकिस्तान में, कि उनको उनकी ज़िंदगियां बेहतर करने का जो तरीका है रियासत के ज़रिए, उसे बेहतर करें, और उनके जो 25 करोड़
پاکستانی مرد و خواتین کے جو ٹیلنٹس ہیں، ان کی جو قابلیت ہے، اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کریں۔ جی اچھا، مجھے ایک اور ابھی اس کو ذرا ہم آج کے سینیریو سے، پولیٹیکل سینیریو سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ابھی مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا عدم برداشت ایک سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے؟ سیاست میں آپ اختلاف رائے دشمنی تک پہنچ چکا ہے، ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز ہو گئے ہیں، فریگمنٹڈ ہو گئی ہے سوسائٹی۔ ابھی کی اگر یہ مذاکرات کی بات کریں تو حکومت آفر کر رہی ہے، وہاں سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہاں سے بیانات اتنے ہارش آ رہے ہیں، پھر یہاں سے ہارش آ رہے ہیں۔ تو اس طرح تو فلرش پالیٹکس نے بہرحال نہیں کرنا، اور یہ سسٹم کو، جمہوریت کو اس طرح تو آگے نہیں بڑھنا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، برداشت کی جو سب سے بہتر مثال قائم کی وہ 2006 میں محمد نواز شریف اور شہید بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کیا، جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا اور یہی اندیا کہ ہم سیاسی مخالف ضرور ہیں پر دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور صحت مند مقابلہ کرنا ہے، اور امن سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن پھر 2014 میں ایک جب دھرنا ہوا تحریک انصاف کا، اس وقت پاکستان کی سیاست میں دوبارہ زہر کا عنصر جو ہے اس دھرنے نے انٹروڈیوس کیا۔ ابھی تک ہم اس کے مضمرات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگت رہے ہیں، کہ کس طرح پارلیمان پر لعنت بھیجی گئی، کس طرح سیاسی لیڈروں کا ٹھٹھا اڑایا گیا، کس طرح سرکاری افسروں کو دھمکیاں دی گئیں، کس طرح کہا گیا کہ جی آپ اپنے بل ادا نہ کریں اور آپ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں۔ تو یہ جو تمام ایک نفرت کا عنصر ہے، جو کہ پہلے بھی سیاست میں یہ نہیں ہے کہ نہیں موجود تھا، لیکن جس طرح کھل کر آیا اور وہ دوبارہ ہم اسی گڑھے میں گرے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا دشمن ہے، جسے آپ نے تباہ کرنا ہے، اور جس کی آج بھی ہم مثال دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ کہتی ہے میں نے تو دوسری سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتے، اگر ایک دوسرے کو کی پہچان نہیں کر سکتے، ریکگنائز نہیں کر سکتے، تو پھر تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اسی لیے ہم اس مشکل کا شکار ہیں کہ ایک جماعت بضد ہے کہ انہوں نے سیاسی مکالمہ نہیں کرنا، اور ہمارا تو ان کو مستقل طور پہ دعوت ہے کہ آئیں، حاکمیت کا مقابلہ کریں۔ 13 سال سے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، عوام کی خدمت کرنے کا مقابلہ کریں، بجائے یہ کہ ہر وقت لانگ مارچ اور یہ دھمکیاں دیتے رہیں کہ ہم آ جائیں گے، بندوقیں صاف کر لو، ہمارے نوجوان تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے۔ اس طرح کی جو گفتگو ہے اس سے پھر زیادہ دیکھیے، ہر جماعت کے کارکن ہیں، جب ایک جماعت کی طرف سے مستقل نفرت آمیز اور تشدد آمیز گفتگو ہوگی، پھر دوسری جماعت جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گی۔ تو یہ جب میثاق جمہوریت ہوا تو اس کے بعد آپ کو بھی یاد ہوگا، اپنے ناظرین کو بہتر اندازہ ہے کہ کس طرح جب ایک خاص تہذیب اور برداشت آئی پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، تو اس کو پھر ملی بھگت کہا گیا کہ جی یہ تو مل بیٹھے ہیں، یہ تو جناب آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ حالانکہ وہ کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا، ہم آج بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے پالیسی اختلافات ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ 2006 میں ہمارے لیڈروں نے جو ایک نصب العین کا تعین کیا تھا کہ اب ہم نے اس سیاسی مخالفت کو دشمنی نہیں بنایا۔ یہ سبق اگر تحریک انصاف بھی سیکھ لے تو پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ اچھا، مجھے خرم صاحب یہ بتائیں نا، آپ حکومت آپ ہیں، بہرحال آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور جب یہ بیانات آپ کی طرف سے، آپ کی صفوں سے بھی آتے ہیں نا، بہت ہی ہارش اسٹیٹمنٹس، پھر what goes around comes around والی بات آتی ہے، تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ریسیونگ اینڈ پر تھے اس وقت 2018، اب آپ نے ہمارے خلاف کیسز بنائے، سب چیز کیا، تو اب آپ وہ بھگت رہے ہیں۔ سر، اس تاثر سے نا یہ لگتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بات جاتی ہے کہ جیسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کہ آپ پہلے وکٹمائز کیا گیا تھا، آپ کو اب آپ کے ساتھ یہی ہوگا، تو تبھی تو معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے تو مسلم لیگ نون نے کبھی شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کی، ہمیں وکٹمائز کیا گیا۔ ہم نے کبھی سرکاری جو عمارتیں ہیں، ریڈیو پاکستان یا جناح ہاؤس لاہور، ہم نے تو کبھی آگ نہیں لگائی، لیکن ہمیں وکٹمائز کیا گیا۔ ہم نے تو کبھی جانوروں کو آگ نہیں لگائی، جس طرح پشاور میں 150 جانور جلا دیے تھے 9 مئی کو، یا ہم نے تو کبھی ہمارے پروٹیسٹ میں تو کبھی کسی رینجر کی یا پولیس مین کی شہادت نہیں ہوئی جس طرح 26 نومبر کو ہوئی تھی، اس کے باوجود ہمیں پروسیکیوٹ کیا گیا۔
تو یہاں ہمیں سب کو برابر کرنے سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ ایک جماعت تحریک انصاف مستقل تشدد کا راستہ اپنائے ہوئے ہے، زبان میں بھی اور ایکشن میں بھی، جبکہ دوسری جماعتوں پر آپ ضرور اعتراض کریں، لیکن ہم نے کبھی اس قسم کا تشدد نہیں اپنایا، اور جس کی مثال دی جاتی ہے اب اس کو بھی گزرے ہوئے دیکھیں، اب غالباً 28 سال ہو گئے ہیں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، ایک پوری نسل گزر چکی ہے اس کے بعد سے، دیکھیں اور سر، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن ہوئی تھی، اس کی پروسیکیوشن ہوئی تھی اور اس پہ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی تھی، لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے تھے۔ اب اگر سزائیں ہو رہی ہیں اور پروسیکیوشن ہو رہی ہے تو میری استدعا ہے کہ ہر جرم کو سیاسی اختلاف یا سیاسی احتجاج کہہ کر ہم اس کو قالین کے نیچے نہیں پھینک۔ سر بالکل یہی بات پارلیمنٹ کے فلور پر شاہ محمود قریشی کی بھی ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ وہ آ رہا ہے کہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی احتساب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہمیں جو ہے نا وہ وکٹمائز مینیورنگ کی جا رہی ہے اور آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ احتجاج تو بنیادی حق ہے سیاسی جماعت کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے نکلتی ہے تو ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، پھر وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں اگر جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، رات کے وقت میں سردی میں ان کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان پر پانی پھینکا جاتا ہے، کیمیکل ملا پانی پھینکا جاتا ہے۔ تو یہ روایات بھی تو ان کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ حکومت ہیں، آج آپ حکومت میں ہیں، کل اپوزیشن میں ہوں گے، کوئی اور جماعت حکومت میں ہوگی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح اقدار صحیح ہیں اور یہ جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہیں یہ چیزیں ساری؟ جی آپ نے محمد علی جناح مرحوم قائد اعظم سے بات کا آغاز کیا تھا، جی تو وہ تو قانون کے ایک ایک لفظ پر عمل کیا کرتے تھے، تو اگر تحریک انصاف نے جیل مینول پڑھا ہے تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ لامحدود ملاقات ان کا حق نہیں ہے، بلکہ جیل مینول تو کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اور غیر سیاسی گفتگو کی پر مشتمل، لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایکٹ میں۔ تو اس کے باوجود غالباً جو بانی چیئرمین ہیں ان کو 100 کچھ ہفتے ہوئے ہیں، ان کی 897 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان کو تو قانون سے بہت زیادہ رعایت دی گئی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ شاید یہ ان کا حق ہے اور جو ان کے لواحقین ہیں۔ تو قانون کا اگر اطلاق کرنا ہے، اگر ہم کہتے ہیں جی ہمیں جناح کا پاکستان بنانا ہے، تو پھر ایک طرف تو بانی چیئرمین کا اصرار ہے کہ ان کو 7 سیل کے برابر چہل قدمی کی جگہ دی جائے، انہیں ایکسرسائز بائک پرووائڈ کی جائے، کیونکہ ان کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کے ساتھ بہتر طریقہ کار استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وہی لیڈر ہیں جو کہا کرتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، تو اگر 1 پاکستان ہے تو پھر باقی قیدیوں کے ساتھ وہ جا کر وہاں اپنی جو ان کو سزا ہے وہ کاٹ لیں، لیکن وہ ان کا یہ بھی اصرار ہے کہ ان کو تمام سہولیات بھی ملیں، ان کا یہ بھی اصرار ہے کہ قانون سے کوئی 10 گنا زیادہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوں، اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو احتجاج ہے، دیکھیے اگر تحریک انصاف کو جہاں 1 یا 2 دفعہ وہ جہاں ان کو ضلعی انتظامیہ کہتی ہے وہ اپنا احتجاج کر کے پرامن طریقے سے آئیں، پرامن طریقے سے جائیں، تو ان کے لیے احتجاج کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن اگر مستقل انہوں نے اسی چیز پر رہنا ہے کہ ان کا احتجاج ایسا ہوگا جس سے پاکستانیوں کا روزگار، کاروبار، تعلیم، صحت متاثر ہوگی، سڑکیں بند ہوں گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو پھر انہیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ جناح کا پاکستان بنانا ہے تو محمد علی جناح نے تو آج تک کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا جس سے کسی کی ٹریفک، یعنی ٹریفک 1 منٹ کے لیے بھی رکے۔ وہ تو مستقل قانون پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے غالباً انسانی تاریخ کی، یا کم از کم جو جدید انسانی تاریخ ہے اس کی ایک سب سے بڑی کامیابیوں میں سے 1 پاکستان کا قیام ہے، وہ انہوں نے حاصل کیا قانون پہ رہتے ہوئے، بغیر سڑکیں بند کیے، بغیر کوئی تشدد کیے، بغیر کوئی دھمکیاں دیے کہ غلط استعمال کیے، کوئی غلط زبان استعمال کیے ہوئے انہوں نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے آباء و اجداد اور بچوں کے لیے پاکستان حاصل کیے۔ خرم صاحب تھوڑا وقت آپ کو اور لے گیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ملاقات کریں گے وزیر اعظم سے بھی اور صدر پاکستان سے بھی، اور یہ کہیں گے کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ پیرول پر رہائی دے دی جائے شاہ محمود قریشی کو، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر رہنما جو بھی ہیں۔
چاہے انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تجویز ٹھیک ہے، قابل عمل ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس پر پیش رفت؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہم ڈسکشن شروع ہوتے ہی ہم ذاتیات پر چلے جاتے ہیں. قومی ڈائیلاگ ہونا ہے تو اس کا ایجنڈا بھی قومی ہونا چاہیے. اگر قومی ڈائیلاگ کا ایجنڈا ذاتی ہوگا پھر وہ قومی نہیں ہوگا. وہ تو پھر سیاست کی سودے بازی ہوگی کہ جی اس کو نکال دیں، اس کو رکھ لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی تحریک انصاف کے سامنے چیلنج ہے اور ڈائیلاگ کمیٹی کے سامنے کہ وہ ایک قومی ایجنڈا مرتب کریں جس میں دہشت گردی، میری تجویز میں دہشت گردی کا آئٹم ایجنڈا ہو، جس میں نوجوانوں، مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا کرنے کی تجاویز کا ایجنڈا ہو، جس میں اگلے انتخابات کو مزید شفاف اور بہتر بنانے کا ایجنڈا ہو، اور جو دوسرے ایشوز ہیں وفاق کے اور صوبوں کے، اس کے اندر اگر کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے. دیکھیے تحریک انصاف تو پاکستان کے عوام کی جو زندگیاں ہیں ان کی فلاح سے تو بالکل جو ہے وہ بے بہرا ہے. وہ تو اس پر باتیں نہیں کرنا چاہتے. ان کے سامنے ایک ہی ایجنڈا اور ایک ہی تار ہے جسے وہ چھیڑتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ جو قوم کے مسائل ہیں، جو قوم کے ایشوز ہیں، تو اگر وہ اس پر بات کریں گے تو یہ جو ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے، اس سے اس نیشنل ڈائیلاگ اور نیشنل ایجنڈا سے پھر آپ نے بات کی، اس سے پھر ریلیف اور دوسرے ایشوز باہر آئیں گے. لیکن پہلے قومی ایجنڈا مرتب ہونا چاہیے، بجائے کہ ہم یہ کہتے ہیں اس کو رکھ لیں اس کو نکال دیں. جی بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور اب ہم کچھ سیاست کی بات کریں گے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے سیاسی شخصیات سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے اور حکومتی شخصیات سے رابطے ہوں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات کا انہوں نے کہا ہے. وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوگی، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی. تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک تحفظ آئین ہے، محمود اچکزئی صاحب، ان کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی جو کوشش ہے ہم اس میں آگے بڑھیں گے، اور انہوں نے بھی خیر مقدم کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ اکثر مسترد کر دیا ہے اور وہ کچھ اور ہی پلان بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بھی کہ اب ایک بھرپور تحریک چلے گی اور مذاکرات کی ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہیں کوئی امید نہیں ہے حکومت سے کہ مذاکرات کوئی نتیجہ خیز ہو پائیں گے یا ان کے مطالبات حکومت مانے گی. ان سارے معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. محمود مولوی صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابق رہنما، اور یہ بھی پیش ہیں کہ مذاکرات کس طریقے سے ہوں اور رابطہ ایک بار پھر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا. ارشد وورا صاحب نے میں جوائن کیا ہے، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو پر. سب سے پہلے ہم محمود مولوی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. محمود صاحب مجھے بتائیں، کافی زیادہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے درمیان ہوں. اب آپ نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور ملاقات بھی ہوگی. کوئی امکان ہے اس بات کا کہ مذاکرات کسی صورت آغاز ان کا ہوگا اور کسی نتیجے پر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مذاکرات تو ہونے ہیں، آغاز کب ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے، مگر بنا مذاکرات کے تو کوئی چیز حل ہوگی نہیں. اگر وہ سوچ رہے ہیں یا کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ یہ مسائل حل ہوئیں گے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ مذاکرات ہونے ہیں. اور دیکھیں ہم تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، پی ایم ایل این بھی ہو، پی ٹی آئی بھی ہو، ایم کیو ایم بھی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ہو. اس کی وجہ دیکھیں ایک بیٹھ کے ایک فارمولا بنائیں کہ آگے ہمیں کیسے بڑھنا ہے اور کیا سسٹم ہم چلائیں گے پولیٹیکل سسٹم کو. اس کی وجہ یہ دیکھیں آج جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھا کہتا ہے. ہر دور میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں، جیسے ہی اقتدار سے اترتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی بری نظر آنے لگتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں میں تو اسٹریٹ ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب ان چیزوں کو اگر بیٹھ کے ایک جیسے پہلے بنایا تھا میثاق جمہوریت، اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں یا کوئی نیا ورژن دے دیں، بیٹرمنٹ کر دیں. اور دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے 90 سے 95% لوگ جو ہے مزاحمت کی سیاست سے انکار کر رہے ہیں، وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں.
ہماری نہیں لیکن PTI کے محمود صاحب اس میں یہ نا کہ کھل کے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے, بہرحال وہ کھل کے اظہار نہیں کر رہے اس کا, نہیں, اس ہاں کی سڑکوں پہ وجہ بھی. ہے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں, وفاق کے نمائندے ہیں گورنر صاحب, اور آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ ماحول ایسا بننا چاہیے, اور حکومت نے آفر تو کر دی, لیکن گورنر وفاق کے نمائندے ہیں اور وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کوالیفائی نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ان کی تو انتشار کی پولیٹکس ہے, ملک دشمنی ہے یہ جو اس وقت وہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں موقف تو وفاق کا بھی آ رہا ہے اس وقت. نہیں, دیکھیں موقف وفاق کا, دیکھیں پرائم منسٹر سے زیادہ بڑا موقف تو کسی اور کا ہو نہیں سکتا نا. نہیں لیکن گورنر سے بات آنا آپ سمجھ سکتے ہیں نا سر, گورنر کی طرف سے گورنر بات سے آنا آپ کہاں سے آ رہی ہے, وہ یہ سوچ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ میں کہوں گا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے شروع ہونے سے پہلے یہ بہت نارمل چیزیں ہیں. جیسا جلسہ شروع ہونے سے پہلے گانا بجانا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو, سوائے جو اسلامک پارٹیز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے MQM کا, مطلب شور شرابہ گانا بجانا MQM کا بھی ہوتا ہے, PTI میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس کو تو میں نارمل کہوں گا. صحیح. قاری صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اور آپ بڑے ووکل ہیں اس بارے میں کہ PTI کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے اس وقت, اور تحریک کے تحفظ آئین نے بہرحال کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم ویلکم کرتے ہیں, لیکن وہ PTI سے الگ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ تحریک تحفظ آئین میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے, اور جو فیصلہ محمود خان اچکزئی کریں گے ان کو PTI بھی تسلیم کرے گی, تو ابھی یہ کنفیوژن تو ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے آپ نے نہیں دیا. گورنر پیپلز پارٹی کا جالا ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں KPK کے گورنر نہیں, سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری, سندھ کے گورنر کہہ رہے ہیں. سندھ کے گورنر کو ان کی گورنری پہ چھوڑ دیتے. چلو آگے میں یہ کہوں گا, پیپلز پارٹی کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے. ہر مرتبہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب کا خطاب اور میرے جیسے ورکر کی ہر شو میں ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیے. ہم کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. ابھی آپ وزیر دفاع کا بیان دیکھ لیں کل جو نے دی ہے, تو کیا آپ اس کو میچورٹی کہیں گے؟ کیا آپ اس کہیں گے کہ ایک ملک کا وزیر دفاع اور سینئر مسلم لیگ نون کا وہ اس طرح سٹیٹمنٹ دے؟ لیکن میں یہ کہوں گا, پھر بھی میں کہوں گا, چاہے جتنی بھی سخت سٹیٹمنٹ نون لیگ کی طرف سے آ جائے یا PTI کی طرف سے آ جائے, اور پھر علیمہ بی بی نے ایک فرمان تو جاری کر دیا, اس کو آپ نے بولا ہی نہیں ہے کہ جو مذاکرات کرے گا اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو نا وہ یقیناً شور شرابہ ہوتا ہے, مگر ان شور شرابہ کے بیچ میں مذاکرات ہوتی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں جو 90% بات کی ہے محمود مولوی صاحب نے PTI کہ میں کہتا ہوں 100% کر رہا ہے. جو مذاکرات نہیں چاہتے وہ لوگ ہیں, یہ نومولود سیاستدان جو وکلا کی شکل میں یا دوسری طرح سے یا دوسری پارٹی سے کرائے پہ لے کے انہوں نے عہدیدار بنایا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے اس وجہ سے کہ کل عمران خان آ جائے گا, باہر آ جائے گا, تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی, سارے ان کے ٹاک شو ادھر ادھر کے ہو جائیں گے. تو میں یہ کہوں گا, اور پھر مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا PTI کا صرف عمران خان ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد صاحبہ, جس کے تمام پاکستان مجھ سمیت اس کے لیے ہماری ہمدردی, خاتون ہے, ایک ڈاکٹر ہے اور کینسر کی مریض ہے, اور پھر وہ چیمہ صاحب اور چودھری صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیچارے تو پوچھنے بھی نہیں گئے. روزانہ اڈیالہ جیل میں اگر 6 آدمی کی لسٹ بھیجا جاتا ہے اور 600 لوگ پہنچ جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ وہ اصل میں یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ووٹ عمران خان کا ہے, کچھ بھی ہو جائے, اور پرسن سینٹرک تو ہماری پولیٹکس ہے. ارشد وورا صاحب, ارے بابا ووٹ عمران خان کا ہے, مگر باقی لوگوں کی بھی تو قربانی ہے. ارشد وورا صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ نے PTI کے ساتھ بھی سرو کیا, ایک عرصے تک بڑی مشکل آپ چلتے رہے, آپ یہاں اس حکومت کے ساتھ بھی ظاہر چل رہے ہیں. مجھے بتائیں مزاج جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے, جو بانی PTI کا ہے, یہ ہو پائیں گے مذاکرات؟ اور دوسری طرف کیا حکومت اسپیس دے گی؟ کیونکہ ذرا سا اسپیس ملے گا تو انہیں پتا ہے کہ ہمیں اگر ہم سائٹ پہ ہو گئے تو بس پھر دوسری جماعت آ جائے گی, وہ اسپیس فل اپ, تو کیسے وہ جگہ دیں گے PTI کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے طرف سے تمام قوم کو, پاکستانی قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش مبارک ہو, اور ہمارے ملک کی تمام مسیح برادری کو کرسمس کا دن بھی مبارک ہو. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے بات کی کہ PTI کے ساتھ مذاکرات کی, اور اس طرح میرے دونوں دوستوں نے کہا, دونوں بھائیوں نے یہ بات کی, بالکل اس میں حقیقت ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں یہ خود ایک کنفیوژن کا شکار ہیں, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور سب سے بڑھ کر
جو قیادت کے تھرو میسیجز آتے ہیں، جو ان کی بہنوں کے ذریعے میسج آئے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دوسرے میسیجز دوسرے لوگوں کے ذریعے آتے رہے، وہ کسی مذاکرات کے میسیجز نہیں ہیں، وہ ایک انتشار کے میسیجز ہیں. اور وہ اس ملک کو جس طریقے سے آج الحمدللہ یہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہ آپ کا جو ہے فارن پالیسیز کی کامیاب ہو رہی ہیں، جو 10 مئی کے بعد جو ہمارا ایک پاکستان کا امیج 10 مئی کو جو بھارت کے ساتھ ہم نے جنگ جیتی ہے، جو امیج دنیا بھر میں گیا ہے، تو اس امیج کے بعد آج پاکستان کی جس طرح پوری دنیا میں عزت بڑھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں. یہ مذاکرات وغیرہ کی جو باتیں کر رہے ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ مذاکرات ہونے نہیں دیں گے، یا تو یہ پھر اپنے لیڈر کو ہی چھوڑ دیں یا پھر جو ہے یہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں یا کوئی نئی پارٹی بنا لیں. پاکستان تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا کہ کسی مذاکرات کی حامل ہے. یعنی یہ ایم کیو ایم کا اسٹیٹڈ موقف ہے جو گورنر نے دیا ہے. اچھا گورنر ویسے آپ ہی کے ہیں نا، یہ بھی ایک بڑا مصطفیٰ کمال صاحب تو پتہ نہیں بہت بڑی کانفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ، ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اون کر رہے ہیں آپ کی، یہ صحیح آفیشیل ہمارا کہ پی ٹی آئی اس وقت جو کام کر رہی ہے مذاکرات کے لیے نہیں تیار ہو. نہیں بالکل ڈیفینیٹلی، میں بات یہ ہے کہ یہ پارٹی موقف کی بات کر رہا ہوں میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مذاکرات کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ اس کو اون کوئی نہیں کرے گا، پارٹی اس کو اون نہیں کرے گی. تو پارٹی کو اپنے اونر کو چینج کرنے کے بعد پھر مذاکرات کی بات کریں تو پھر یہ شاید کہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آگے بڑھے. ادروائز یہ ناممکن ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یعنی -1 وہ جو آپ کی جماعت میں ہوا وہ -1 کی آپ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے. صحیح اٹس ناٹ -1، اٹس چینج آف لیڈرشپ. جو لیڈر ملک کے خلاف ہو، جو لیڈر ملک کے استحکام کے خلاف ہو، ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، وہ آپ کی جو صورتحال دیکھ کے آپ کی صورتحال دیکھ کے وہ -1 کی طرف 10 دفعہ سوچیں گے کرتے ہوئے، جو آپ کی صورتحال -1 کے بعد ہوئی ہے آپ کی جماعت کی. ایم کیو ایم نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہیں مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونے چاہیے. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کے خلاف جو باتیں کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہوتے ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے. محمود مولوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا میں بات کروں گا یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس پر قادر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک نیکسس کا ذکر کیا گیا، یعنی اس سے ظاہر یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ سیاسی لوگوں کا وہ ایڈرز اور ابیٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں، دہشت گردی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. پھر ناکو اکانومی کی بھی بات کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پریس کانفرنس کرتے ہوئے. تو یہ نشاندہی کس طرف کی جا رہی ہے؟ وہی انتشار کی سوچ، وہ سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانا، تو انڈیکیٹ تو وہی ہو رہا ہے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے بھی واضح طور پر سب نے دیکھا کہ وہ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک ادارہ ہمارا معتبر ادارہ، سیکیورٹی کا ادارہ، وہ یہ کہہ رہا ہے، وزیر اعظم مذاکرات کی پھر بھی دعوت دے رہے ہیں. یہ تو ڈائیکاٹمی سی نہیں لگتی؟ کچھ یہ لگ رہا ہے کہ لوپ میں نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی انسان ہے، جو جھوٹے ہے وہ بھی انسان ہے، جو چور چکے ہے وہ بھی انسان ہے، جو دہشت گرد ہے وہ بھی انسان ہے تو سارے انسانوں میں سے. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو پیکا آرڈیننس ہے یا ہمارے ہاں جو سائبر کرائم ایکٹ ہے یا ہمارے ہاں جو نیشنل ایکشن 20 جو پوائنٹس تھے وہ ہے، ان سارے میں ان چیزوں کی نشاندہی آل ہو چکی ہے. اور پھر اگر میں آئین کی طرف جاؤں، آئین کا آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک یہ ساری چیزیں موجود ہے. آپ کو جلسے جلوس کی ضرورت ہے مگر قانون کے دائرے میں. سیکیورٹی تھریٹ کہہ دینا، ملک کے لیے خطرہ کہہ دینا، دہشت گردی کے ساتھ اس سیاسی ٹولے کا گٹھ جوڑ ہونا، ملک کو بدنام کرنا، بھارتی ایجنٹس کے ساتھ مل کے کام کرنا، یہ سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، آرٹیکل 6 والے الزامات ہیں، آپ کو پتا ہے. تو یہ ایکسٹریمز نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح باتیں ہیں جس طرح خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے، آپ نے بھی نظر سے کی، آج وہ وزیر دفاع ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور ایک رگڑے میں اگر آ گیا تو الطاف حسین صاحب آ گئے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیے. جو مائنس والا فارمولا آپ نے کہا ہے، عمران خان اپنا الطاف حسین اور نواز شریف آپ کے سامنے. پہلے بھی جو ٹی آئی پی بنی تھی تو اس سے ایک بیان دیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مذاکرات کروں گا، بات چیت کروں گا، تو اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیے. اب ایک مرتبہ پھر ان کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی بندہ تو نہیں مل رہا تھا پوزیشن لیڈر، تو محمود خان چکزئی کو آگے کیے. اب وہ بیچارہ اگر جتنی مرضی کوشش کرے، آپ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ یہ جا کے
अरशद वोरा साहब दुरुस्त फरमा रहे कि इमरान खान ने एक ट्वीट करना है जेल से नहीं मानता। अरशद साहब, आप मुझे बताएं कि ये मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए, ये कमो बेश ज़ाहिर है लाइन इधर से उधर करके, अल्फाज इधर से उधर करके तकरीबन वैसे ही है। और जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी आपको याद होगी। अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि भाई दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान जो गठजोड़ है इसको हम भी अक्सर मुस्तरद करते हैं और इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखें, ये तो एक तयशुदा बात है कि जो सियासी पार्टी दहशतगर्दी को या दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है या मुल्क के मुल्क की सलामती के खिलाफ अगर कोई पार्टी बात करती है और उसकी प्लानिंग में ये चीजें शामिल हैं, तो उस पार्टी का या उसके सरबराह का जो भी ये बयान दे रहा हो, जो भी उससे मुंसलिक जिसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हों, तो उसकी एग्जिस्टेंस इस मुल्क के लिए जो है वो खतरनाक है। अच्छा, इमरान खान की सोच है इस मुल्क के खिलाफ, आप कंफर्म है इस बात? डेफिनेटली आप जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देखें इस मुल्क तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए उनके खिलाफ, आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? KTI की एग्जाम्पल ले लें, जिस तरीके से मुज़ाकरात के बहाने वहां से हजारों जो है TTP के लोगों को बुलाया गया और जो आज हमारी अफवाज जो फेस कर रही हैं। सही है, यानी इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं अगला सवाल आपसे यही, आर्टिकल 6 लगना चाहिए फिर इमरान खान के खिलाफ? बिल्कुल आर्टिकल 6 लगना चाहिए, बिल्कुल आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अच्छा, शवाहिद मौजूद है, शवाहिद को सामने लाए और आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अच्छा, ये MQM का स्टेटेड मुतालबा है, ये यानी मैं ऐसे पेश कर दूं? बिल्कुल पेश कर, बिल्कुल पेश। अच्छा जी, तो महमूद मौलवी साहब, देख रहे हैं आप मिजाज क्या है? एक तरफ तो पीपल्स पार्टी है, हमेशा से आप देख रहे हैं रीजनेबल बात ही करते हैं और वो सियासत और जमहूरियत को आगे चलाना, सिस्टम को थोड़ा बेहतर करना, रिफाइन करना वक्त के साथ साथ, ये बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ MQM है, वो उनका बिल्कुल मिजाज बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। तो माहौल कोई इतना साजगार नहीं। देखिए, हर पार्टी का अपना मंशूर है और अपनी सोच है। बिल्कुल, देखिए, मैं हर एक की इज्जत करता हूँ, हर एक के सोच की कदर करनी चाहिए। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुफाहमत हो जाए और चीजें कूल डाउन हो जाए। अगर मुफाहमत नहीं होती या कोई भी तीन, देखिए इसमें 3 पार्टीज हैं जिसके साथ मुफाहमत, एक हुकूमत वक्त, एक स्टैब्लिशमेंट और एक PTI। अगर इन तीनों में से कोई भी कहता है कि जी मुझे मुफाहमत नहीं करनी और बात नहीं करनी, तो वो तो डेडलॉक हो जाता है और खत्म हो जाता है। लेकिन सर, ये आपको भी पता है, आप एक तजुर्बेकार सियासतदान है, जितनी भी आप मुज़ाकरात कर लें, बातचीत कर लें, मीटिंग्स कर लें, लेकिन दोस पीपल हु आर एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स, जब वो नहीं मानेंगे, वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि भाई अब मुज़ाकरात होने चाहिए, आप लोग बैठे, तब तक नहीं होगी ये पेश। आप भी मुझसे बेहतर ये जानते हैं। तो उनका मिजाज ये बता रहा है, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये बता रही है आपको कि किसी को थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर आप ये देखें, वही पार्टी जो कि मुज़ाहमत की बात कर रही थी, आज उसके अंदर डिवीजन है। आज मैं आपको बताऊं, एक डिवीजन क्रिएट हो गया है। मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता है कि आज पार्टी में सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों को हम कह रहे थे पेरोल पे छोड़े, उनके खिलाफ भी तनकीद शुरू हो गई है कि उनको तो छूटना नहीं चाहिए। अब ये माइंडसेट को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कहूंगा आपको 90 से 95% ये कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, हम थक गए और इससे हमारा। लेकिन फिर तो कादिर साहब की बात बिल्कुल सही हुई, उनका तज्जिया बिल्कुल सही हुआ कि थोड़ा सा टाइम और दे दें, ये खुद ही मामला बेहतर है। यानी हुकूमत तो फिर वीक पोजीशन में नहीं है, वो तो स्ट्रांग पोजीशन में है कि ठीक है, वक्त के साथ साथ ये फिजल आउट हो जाएगा। फिजल आउट, मैं आपको बताऊं, ये गलत फहमी में कोई ना रहे कि हुकूमत वीक पोजीशन में है या एस्टेब्लिशमेंट वीक पोजीशन में है। मैं कह रहा हूं कादिर साहब भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी फिर वीक स्ट्रांग पोजीशन में है ना, कि आप खुद कह रहे हैं कि वहां जो बयानिया बनाया गया था, अब लोग खुद तंग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग चाह रहे हैं कि भाई कहां फंसा दिया हमें, हर वक्त हम डंडे सोटे खाएं, हम लाठियां खाएं, हम सियासत करने आए, ये कहना है। कादिर साहब, आपका फिर इसका मतलब तज्जिया सही है कि जरा सा थोड़ा सा और वक्त दे दें तो फिर मुज़ाकरात आप अपनी टर्म्स पे करेंगे, हुकूमत अपनी टर्म्स पे करेगी, ऐसा ही है ना? देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि आप किसी पार्टी को दबा के प्रेशराइज करके और उसको मुज़ाकरात पे ज़ाराज़ी करने में कभी भी नहीं चाहूंगा, ना हमारी पॉलिसी है।
لیکن میں اس کے باوجود میں یہ کہوں گا جو آپ کا سوال تھا آرٹیکل 6 کا، پیپلز پارٹی کبھی بھی ہم اس طرح کسی کو غدار پیپلز پارٹی ایکسٹریم موقف، بالکل ایکسٹریم موقف قبل نہیں تھی، لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی یہ سر وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا سر. بالکل ہم یہ سمجھ گئے کہ پیپلز پارٹی کبھی ایکسٹریم موقف نہیں لینا انہوں نے. ساتھ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا سیاست کے معاملات جو ہے سیاسی طور پر ہی حل کیے جائیں. شو کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ قادر بندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. محمود مولوی صاحب سینئر پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہیں، اور ارشد وورا صاحب نے ایم کیو ایم کا موقف واضح طور پر دیا. شو دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. زہیب حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.